साल गुजरना शर्त नहीं है। यहां तक कि उलमा फरमाते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन है, अय्याम नहर जिसको कहा जाता है, 3 दिन कुर्बानी के। कब से? सुबह सादिक से पहले दिन, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा की पहले दिन से कुर्बानी शुरू होती है, सुबह सादिक के बाद से लेकर तीसरे दिन की मगरिब तक। मगरिब का वक्त जैसे शुरू हुआ वक्त कुर्बानी का खत्म हो गया। अगर मगरिब से कुछ पहले, असर के बाद और मगरिब से पहले तक कोई गरीब मुफलिस था, मगर मगरिब के कुछ पहले उसके बाद इतना माल आ गया कि साहिब निसाब हो गए, तो कुर्बानी वाजिब हो गई। हुक्म है कि फौरन जाए बाजार, फौरन बकरा लाए और या जानवर जो भी मुहैया हो जिस पर कुर्बानी हलाल है वो लाए और कुर्बानी करे। इस पर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। अब इस सबसे अहम मसला मैं अर्ज करूं कि घर के जितने अफराद साहिब निसाब है सब पर कुर्बानी है। हमारे अमूमन होता क्या है, खासतौर से हिंदुस्तान में, एक बकरा ला लिया। अब घर में कितने लोग साहिब निसाब है? मर्द भी है, 4 भाई है, 4 भाई कमाते हैं, चारों के पास इतना माल है कि साहिब निसाब है। चारों की बीबियां हैं, बीबियों के पास इतना जेवर है कि वो भी साहिब निसाब है। मगर क्या किया, 2 बकरे ला लिए या 1 बकरा ला लिया, पूरा घर सबका सब उसी बकरे में खा रहा है और एक कुर्बानी कर दिया। तो जिसकी तरफ से किया वो किसकी तो अदा हो गई, लेकिन बाकी जो साहिब निसाब है उनकी अदा नहीं हुई, उन पर ये जिम्मे बाकी है और ये अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक है। तो जितनों पर वाजिब है, जितनों के पास इतनी रकम है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे लड़के हो, बालिग लड़के हो, चाहे बालिग लड़कियां हो, इतना माल है अगर उनके पास कि साहिब निसाब है, माल निसाब को पहुंच जाता है तो सब पर है। आप ये करें कि अगर मुश्किल है कि इतने सारे बकरे लाएंगे तो फिर अकेले घर में कैसे खाएंगे, तो यूं करे कि मदारिस जो तंजीमें हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करती है, तो बकरा वगैरह घर में ला लें और उसमें सब घर के अफराद जो है वो उसको खा लें और उससे गोश्त वगैरह से फायदा उठा लें और बाकी जो है वो सब हिस्से दे दे, ताकि कुर्बानी कम उसमें भी हो जाती है और वो मामला भी बांटने और उसका भी मरहला तय हो जाता है। तो घर के मर्द और औरत सब पर वाजिब है, चाहे कितनी ही औरतें हो और उनके पास जेवरात है तब भी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि नगद रकम होंगी तभी, जेवरात है और उतने माल के कि साहिब निसाब है तब भी वाजिब हो जाता है। अब आइए, एक चीज और हमारे हिंदुस्तान में बड़ी गलत है, और ये कि एक बकरा लाते हैं, अब्बा के नाम से ज़बा कर दिया, अब्बा पे वाजिब ही नहीं है मगर अब्बा की मोहब्बत में कर दिया। फिर कुछ लोग ये करते, इस साल अपने नाम से कर दिया, अगले साल अपनी बेटी के नाम से कर दिया, फिर वो उसके बाद वाले साल अपने बेटे के नाम से कर दिया, फिर आने वाले और साल में अपने किसी मरहूम के नाम से कर दिया, खुद अपने नाम से नहीं करते। तो हुक्म यह है कि सबसे पहले साहिब निसाब अपनी तरफ से कुर्बानी करे, जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो पहले अपना वाजिब अदा करे, उसके बाद फिर चाहे तो 1000 कुर्बानियां करे। मिसाल के तौर पे मेरे घर में 3 लोग हैं, अब मैं बहुत आसानी से समझाता हूं, मैं हूं, मेरी अहलिया है, मेरी वालदा है। अब वालदा पे भी कुर्बानी है, अहलिया पर भी कुर्बानी है, मुझ पर भी है। मेरे पास माल है, वालदा के पास जेवरात है, बीवी के पास जेवरात है। तो मैं पहले ये करूं कि मैं अपनी तरफ से कुर्बानी अपनी खुद करूं, मेरी वालदा अपने माल से कुर्बानी करे, मेरी अहलिया अपने माल से कुर्बानी करे। अब हम में से कोई चाहता है कि मैं अपने मरहूम वालिद के नाम से करूं, तो एक अलहदा मुझे जानवर खरीदना है और उसको फिर वालिद के नाम से करना है। ये नहीं कि 2 वो अपने नाम से कर ले और मैं अपने जानवर अपने वालिद के नाम से कर लूं। तो वालिद के नाम से किया वो तो नफिल हो गया, लेकिन मेरे जिम्मे पर जो मुझ पर वाजिब था वो बरकरार है। तो हुक्म यह है कि पहले अपना वाजिब अदा करे, उसके बाद फिर जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार के लिए जितने चाहे उतने अलग अलग जानवर लाए या उतने हिस्से डाले और फिर कुर्बान करे। अब आइए, दुर्र मुख्तार में साहिब दुर्र मुख्तार एक बड़ी अजीम बात कहते, बड़ी खास बात, कि कुर्बानी का, जिससे मैंने इब्तिदा में भी बयान किया कि नियत गोश्त हासिल करने की नहीं होना चाहिए। हाँ, यह है कि गोश्त भी अल्लाह का इनाम है, उसको खाया जाए, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि मैंने तुम्हें गोश्त जमा करके रखने से मना किया था, मगर अब तुम उसको जखीरा कर सकते हो। इब्तिदाए इस्लाम में अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया था, 3 दिन से ज्यादा गोश्त खाने की इजाजत नहीं थी, बाद में आपने इजाजत दी। आप चाहे तो 1 महीना रखे, और आजकल फ्रीज आ गए तो आप चाहे तो 2 महीने तक खाते रहे, 3 महीने तक खाते रहे, कोई गुनाह नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। लेकिन हुक्म यह है कि नियत जो है वो गोश्त हासिल करने की ना हो, ये नियत ना हो, सिर्फ पूरा तस्वुर ये ना हो कि यार कुर्बानी करेंगे, खूब गोश्त मिलेगा, महीना भर खाते रहेंगे, बल्कि नियत ये हो कि अल्लाह इससे राजी हो जाए, हमारी ये कुर्बानी अल्लाह की राह में मकबूल हो जाए, इस कुर्बानी की वजह से हमारी मगफिरत हो जाए, और इसके एवज में जो गोश्त मिलेगी फिर अल्लाह का इनाम है हमारे लिए, ये नियत हो। अब किन जानवरों की कुर्बानी जायज है और किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है, तो इसमें जो पालतू जानवर होते हैं उन्हीं की कुर्बानी है। वहशी जानवर जो होते हैं, जो जंगलों में होते हैं उमूमन, जिनका खाना तो जायज है लेकिन उनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है, जैसे हिरन।
ہرن کا کھانا جائز ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب جنگل جائے اور ہرن پکڑ کے لا لیا اور قربان کر دیا. یعنی جس کو ہم بولتے ہیں ایک محاورہ ہے نا کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ, وہ نہیں چلتا. یعنی مال اس پہ صرف ہونا چاہیے. تو ہرن وحشی جانور میں آتا ہے, اس پر قربانی نہیں ہے. نیل گائے پر قربانی نہیں ہے. اسی طرح بارہ سنگا پر بھی قربانی نہیں ہے. اس طرح کے جتنے وحشی جانور ہیں ان پر قربانی نہیں ہے. قربانی کس پر ہے؟ پہلے اونٹ ہے, پھر گائے ہے, بکرا ہے, بھینس ہے, بیل ہے, دمبا ہے, مینڈا ہے, بکری ہے, بکرا ہے. ان جانوروں پر قربانی جائز ہے. اس میں سے جو میسر ہے اس پر قربانی کر دے. اور بڑے جانور جو ہے ان میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں, چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ. بڑے جانور میں جو گنتی ہے وہ اونٹ ہے. اونٹ میں 7 حصے ہیں. اللہ کے نبی نے اونٹ جب ذبح فرمایا تو حدیثوں میں آیا کہ 7 حصے آپ نے اس میں متعین فرمایا, 7 لوگوں کو شریک کیا. گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, بھینس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, بیل میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. لیکن بکرا, بکری, مینڈا, دمبا اس میں 1 ہی قربانی ہو سکتی ہے. اس میں 7, 2, 3 کوئی شریک نہیں ہو سکتا, صرف 1. تو یہ خیال رکھیں. سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے, اور اس کے بعد پھر دمبا ہے, دمبے کے بعد پھر بکرا ہے, پھر بکرے کے بعد مینڈا ہے. اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں, بعض علماء کے افضل قربانی وہ ہے کہ جس پر مال زیادہ صرف ہو. اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے, اور گائے کی 2 سال. 2 سال سے اگر کم عمر کی گائے ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح بکرا اور بکری 1 سال کی ہو. اور علماء فرماتے ہیں مسائل کی کتاب میں, جیسے کہ درہ مختار وغیرہ میں بیان کیا کہ بڑے عمر کے جانور کی افضل ہے چھوٹے عمر کے مقابلے میں. ہاں, جانور ایسا موٹا تازہ ہے کہ 1-2 مہینے کم ہے, مگر صحت کے اعتبار سے جیسے بکرا ہے 8 مہینے 9 مہینے کا ہے, 11 مہینے کا ہے, لیکن صحت کے اعتبار سے 1 سال کا دکھتا ہے, 1.5 سال کا دکھتا ہے, تو اس پر بھی قربانی ہو جائیں گی. جانور صحت مند ہونا چاہیے, یہ بھی ایک چیز کا خیال رکھے, عیب ہی نہ ہو اس کے اندر. اب کون کون سے عیب ہے جو حدیثوں میں آئے ہیں کہ جو عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی؟ اس کے اندر یہ ہے کہ بکرا یا جانور جو بھی ہو, گائے ہو یا بھیل ہو یا بھینس ہو, اس میں سے یہ عیب نہ ہو جو حدیث میں سراطن آئے, جیسے دارمی میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی حدیث آئی ہے کہ نبی پاک نے ایسے جانوروں کو ناپسند فرمایا کہ اس پر قربانی نہیں ہوگی. جیسے کانا, اندھا, 1 آنکھ کا اندھا ہے یا پورا اندھا ہے, یا اتنا ترچھا دیکھتا ہے کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھ رہا کدھر ہے, جس کو کانا بولتے ہیں ہم لوگ. بہت زیادہ کانا ہے تو اس کی بھی وہ بھی عیبی ہو گیا. بے حد دبلا پتلا ہے, اتنا دبلا ہے کہ بالکل ہڈیاں دکھ رہی ہے, لاگیر ہو گیا ہے. دم کٹا ہوا ہے, دم کٹی ہوئی ہے تو اس پر نہیں ہوں گی. بے دانت کا جانور جس کے دانت ہی نہ ہو, تھن کٹا ہوا, تھن کٹے ہوئے ہیں اگر, ناک کٹا ہوا اگر, اور یہاں تک کہ یہ پیدائشی جو بے کان کا ہے, کچھ جانور ایسے ہوتے جو پیدائشی بے کان کے ہوتے, اس کی بھی قربانی نہیں ہوں گی. اور بیمار, وہ جانور جو بیمار ہو, لاغیر ہو, ہاں اگر اتنا بیمار نہیں ہے کہ قربان گاہ تک چل کر جا سکتا ہے تو ہو جائیں گی, اور اتنا بیمار ہے کہ چل بھی نہیں سکتا, قربان گاہ تک بھی نہیں لے جا سکتے, اور جانے سے وہ قاصر ہے تو اس پہ قربانی نہیں ہوں گی. اگر کم عیب ہے, یعنی معمولی سا کان کٹا ہوا ہے یا ہلکا سا لنگڑا پن ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی مکروہ ہے, مگر کیا تو ادا ہو جائیں گی. اگر کم عیب ہے تو قربانی حالانکہ اس کی مکروہ ہے, لیکن ادا کیا کرا تو ہو جائیں گی. اسی طرح لنگڑا اگر اتنا ہے کہ قربان گاہ تک جا سکتا ہے, لنگڑا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ بالکل چل ہی نہیں سکتا, جا سکتا ہے تو اس کی ہو جائیں گی. کسی جانور کا کان, جیسے آپ نے جانور خریدا, عموماً جانور لڑتے ہیں, کان کٹ جاتا ہے, اگر 1/3 سے کم کٹا ہے, 1/3 سے کم کٹا ہے تو اس کی ہو جائیں گی, اور 1/3 سے زیادہ, 1/3 سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوں گی. اب میں ایک خاص بات عرض کروں کہ خصی کی قربانی رسول اللہ کی سنت ہے. یہاں پر کچھ لوگ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں کہ خصی جانور تو عیب ہی ہے, لہذا اس کی قربانی نہیں ہوتی. تو میں عرض کر دوں, وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے سناتا آپ کو. حوالہ دے دیتا ہوں صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈوں کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے فرمائی اور خصی جانور کو پسند فرمایا. یہ حدیث دارمی کے اندر, سنن دارمی میں امام دارمی نے نقل کی, اور امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث کو نقل کیا. موطا امام محمد میں حدیث نمبر 627 میں امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اب آئیے قربانی کا وقت. قربانی کا وقت صبح صادق سے لے کر, جیسے کہ میں نے کہا, 10-12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے. یعنی 12 تاریخ جب ذی الحجہ کی لگیں گی, یعنی 13 تاریخ لگ جاتی ہے مغرب کے بعد سے, تو غروب آفتاب, سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا 3 دن ہے. 3 دن
اور 2 راتیں. رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن دن میں کرنا افضل و بہتر ہے. یہ 3 دن ایام نہر کے کہلاتے ہیں، یعنی قربانی کے 3 دن. طلوع صبح صادق کے بعد سے قربانی ہو سکتی ہے، مگر شہر کے اندر عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہیے. اور عید کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جس مسجد میں آپ پڑھتے ہو اس مسجد میں ہو تبھی. شہر میں کسی ایک مسجد میں بھی ادا ہو گئی تو اس شہر میں قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر پورے شہر میں کہیں ابھی عید کی نماز ہوئی نہیں اور عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی. اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے. اور دیہات میں چونکہ عید کی نماز جو ہے اس کا حکم نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے، جمعہ اور عید کی نماز دیہات میں نہیں ہے، لہذا دیہات میں طلوع صبح صادق کے بعد سے قربانی جائز ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہت جلدی کر دے تو وہ اپنا جانور دیہات میں بھیجا دے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ مسائل ہے اس لیے میں بیان کر دے رہا ہوں. اور شہر میں جب رہتا ہے تو شہر میں حکم یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز جب ادا ہو جائے، عید کی پڑھ لے، اس کے بعد جانور ذبح کرے. اس بات کا خیال رکھے. عید کی نماز سے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا اور عید کی نماز بعد میں ہوئی کہ شہر میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ دوسرا جانور ذبح کرے. یہ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 386 پر یہ بات بیان کی گئی ہے. اور اس تعلق سے مسلسل حدیث ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں بخاری ہے، متن پڑھوں گا تو وقت لگے گا، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں عید کے دن 2 کام ہیں. پہلا کام عید کی نماز پڑھنا اور دوسرا کام اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا. اور جس نے اس طریقے پہ عمل کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، یعنی میری سنت کے قریب، میری سنت پر عمل پیرا ہو گیا. اور جس نے اس کے الٹ کیا، مطلب عید کی نماز نہیں پڑھا قربانی کر دیا، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا سوائے اس کے کہ اس نے لغو بے فضول کام کیا. تو حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی، جب سرکار نے خطبہ دیا تو آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دیا ہے اور اس نیت سے کیا کہ میرے پڑوسی کھانا کھا لیں گے جلدی پکا کے، میرے گھر والے کھا لیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بردہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تو نے صرف اپنے اہل و عیال کے لیے گوشت اکٹھا کیا ہے، قربانی نہیں کیا. اب دوسرا جانور ذبح کر. اس میں رسول اللہ کا اختیار بھی اس حدیث کے اندر کہ امام بخاری کہتے کہ وہ کہتے یا رسول اللہ میرے پاس اب ایک ہی جانور ہے جو قربانی کے لائق جانور تھا، وہ میں نے تو ذبح کر لیا، مگر ایک میرے پاس دمبا ہے جو 6 مہینے کا ہے، تو آپ اجازت دیتے میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ذبح فرما دے، اب تیرے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، صرف تیرے لیے اجازت ہے. اس کا مطلب نبی صاحب اختیار ہے، جس کو چاہے اجازت دیتے اور جس کو چاہے سب کے لیے منع. ہمارے لیے کہ 6 ماہ کا بچہ ہم ذبح کریں، صرف انہی کے لیے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز تھی. یہ حدیث جو میں نے بیان کی کہ قربانی اگر عید سے پہلے کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی، امام بخاری نے جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 508 کے تحت اس کو نقل کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4958 کے تحت، امام ترمذی نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1550، ابو داؤد نے جلد نمبر 2 اور مستند بہت سارے محدثین نے مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف محدثین اکرام نے اس کو بیان کیا. اب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ صبح صادق کے بعد، طلوع صبح صادق کے بعد سے قربانی جائز ہے اور عید کی نماز کے بعد. چونکہ مینا میں عید کی نماز نہیں ہوتی لہذا وہاں حاجی جو قربانی کرتے حج کی قربانی، اگر وہ طلوع صبح صادق کے بعد قربانی کر لے تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہاں ان کے لیے اوپر عید کی نماز نہیں ہے. اسی طرح جس طرح حاجی پہ عید کی نماز نہیں ہے اسی طرح عورتوں پر بھی عید کی نماز نہیں ہے. لہذا ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھے. بہت ساری عورتیں کرتی ہے کہ گھر میں عید کی نماز پڑھتی ہے 2 رکعت، بلکہ یہ ہے کہ اتنی دیر جتنی دیر مطلب وہ وظیفہ وغیرہ کر لے اتنی دیر میں 2 رکعت کے برابر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیحات پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، درود شریف وغیرہ پڑھ لے، عید کی نماز نہ پڑھے کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے. قربانی خود کرنا افضل ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے، جیسے کہ آپ حدیثوں سے سن چکے کہ سرکار نے خود قربانی ذبح فرمائی. اگر خود کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا طریقہ نہیں معلوم یا نہیں کرنا جانتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جب دوسرا کرے تو خود اپنی قربانی کے پاس کھڑا رہے. چنانچہ اس کے تعلق سے امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 222 پر اور مجمع الزوائد کے اندر
جلد نمبر 4 صفحہ 17 پر امام حاکم صحیح سندوں کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے قربانی کی، اپنی صاحبزادی شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو اپنی بیٹی جناب فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی میں جب تمہارا جانور قربان کروں تو اپنے جانور کے قریب کھڑی رہو. تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ بابا جان اس کا فائدہ کیا ہے؟ قربانی تو آپ ذبح کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے نام کی قربانی ہے، اور جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کا، اس سے پہلے ہی جس کی قربانی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے قربانی کے پاس قریب میں کھڑا رہے، اگر خود کرنا نہیں جانتا ہے تو. اور اگر خود کرنا جانتا ہے، دعائیں یاد ہے، طریقہ معلوم ہے، تو یہ تو افضل بھی ہے، سنت بھی ہے، سنت کا بھی ثواب پائیں گا. اب آئیے سب سے اہم مسئلہ میں عرض کروں، ذبح جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہی مسلمان سے کرانا چاہیے. اگر بددین سے ذبح کرایا، بد عقیدہ سے ذبح کرایا، میں ایک لفظ میں کہہ دوں کہ اگر اہل سنت والجماعت کا جو خارج ہے، دوگر جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے کسی بھی فرد سے ذبح کرایا تو یہ جانور حلال نہیں ہے، مثل مردار کے ہے.